अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लड़की का नाम है साइमा और लड़के का नाम है सुधीर। इन दोनों की शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई, यानी 2025 के नवंबर का महीना था जब ये शादी हुई। 28 जनवरी को साइमा अपने शौहर से ये कहती है कि 2 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, आप मुझे कहीं बाहर ना घुमाने लेकर गए हैं ना कहीं और लेकर गए हैं, तो ये तो ज्यादती है, मुझे बाहर लेकर जाएं। ऐसा है कि इतवार का दिन है, आपकी भी छुट्टी है, तो चलो अभी चलते हैं। शौहर कहता है बिल्कुल ठीक हो गया, रेडी हो जाओ, चलते हैं। रेडी हुई और दोनों मियाँ बीवी निकल गए। दोपहर के 3 बजे ये घर से निकले हैं। सारा दिन घूमना फिरना, खाना पीना, और फिर उसके बाद शाम हो गई, 7 बज गए और 7 बजे ये वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। इलाके का नाम है कराची के इंसाफ कांटा 10 नंबर। जैसे ही ये पहुंचते हैं इस जगह पर, तो एक बाइक स्पीडी आती है इनके आगे और उस बाइक पर एक ही शख्स सवार है। वो बाइक जो है जैसे ही करीब आती है, अंधाधुंध उस पर बैठा हुआ आदमी जो बाइक को चला रहा है करने लगता है, से इन दोनों को भून डालता है। साइमा को 2 गोलियां लगती हैं और सुधीर को 3 गोलियां लगती हैं। दोनों बदकिस्मत मौके पर ही जांभक हो गए, गिर गए। पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया है, तफ्तीश भी कर ली है। मैं बताऊंगी आपको कौन है कातिल। किनको ये नया नवेला जोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, किसी की खुशी किससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वजह या नात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस केस का क्या है। पहली दफा दोनों निकले इकट्ठे घर से बाहर और उसी टाइम सेम टाइम रैकी की गई है, बकायदा इकट्ठे जा रहे हैं। तो रैकी करने वाला कौन है? इस घर में से कोई है या कहीं बाहर से? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि रैकी जो है वो बड़ी परफेक्ट की गई है। मामला क्या है इस पर बात करते हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में, और कराची का इलाका है, कॉलोनी है भैंस कॉलोनी नाम है। यहाँ एक फैमिली रहती है और फैमिली में जो सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद शहबाज। उनका एक बेटा है आगे और बेटे का नाम है सुधीर। सुधीर की उम्र 24 ईयर्स यानी 24 साल है। सुधीर रिक्शा चलाता है, जवान है। अब एक लड़की है, नाम है उसका साइमा, उम्र है उसकी 18 साल, ताल्लुक है उसका सक्खर से और वही रहती है वो। ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैसे इनकी मुलाकात हुई, कैसे आमना सामना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। चूंकि पसंद दोनों साइडों से है और दोनों सिंसियर हैं, तो जनाब आपस में फोन कॉल पर ये बात करते हैं कि बस अब शादी करते हैं, अपने अपने घर वालों को मनाते हैं। साइमा कहती है सुधीर, मेरी फैमिली का जो अंदाज है, जो सोच है, वो मैं जानती हूँ। मैंने अगर इनको बताया ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो इन्होंने अगर शादी करनी भी है ना तो इनकार कर देंगे। तो बेहतर ये है अपनी फैमिली को आप भेजो, एक नॉर्मल जैसे रिश्ता लेकर लोग आते हैं, और ये कहें आपकी फैमिली कि हमने साइमा को किसी शादी में देखा था तो हमें बड़ी पसंद आई है, हम रिश्ता लेने आए हैं, बस कहता ठीक हो गया। उसके बाद सुधीर जो है वो अपनी फैमिली को ये सारी बात पहले तो बताता है और फिर उसके बाद समझाता है इस तरह से आप लोगों ने जाना। फैमिली कहती है ओके डन, हम जाएंगे, क्योंकि उनको शौक होता है सुधीर की शादी का और वो किसी किस्म का कोई एतराज भी नहीं करते। डे सेलेक्ट होता है और सुधीर की फैमिली जाती है बकायदा, और जाकर वहां पर सलाम दुआ होती है, इज्जत से बैठते हैं, चाय पानी चल रहा है, और फिर उसके बाद बताते हैं कि हमारा लड़का है सुधीर, हमने आपकी बेटी को देखा शादी के फंक्शन में, हमें बहुत अच्छी लगी है, तो हम आपके पास यहाँ पर रिश्ता लेने के लिए आए हैं। हाथ में बड़े मुद्दाना अंदाज में रिश्ता मांगते हैं। ठीक कहते हैं साइमा का रिश्ता हम ऑलरेडी अपने ही खानदान में तय कर चुके हैं, रिश्ता तो आपको नहीं दे सकते लेकिन माजरत ही कर सकते हैं। फैमिली वापस आके ये सारी की सारी बात सुधीर को बताती है। अब सुधीर जब ये सारी बात सुनता है, कॉल मिलाता है साइमा को और कहता है साइमा, अगर कहीं तुम्हारी बात पक्की थी तो कम से कम मुझे बता तो देती, इस तरह से तो ना मैं दुखी होता। तो साइमा कहती क्या हो गया तुम्हें, मेरी कहीं बात पक्की नहीं थी, झूठ बोला है मेरी फैमिली ने, बहाने से जवाब दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब सुधीर कहता है अब तो साइमा तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा, घर पर बात करो और उनको साफ साफ बोलो। कहती चलें ठीक है, ओके। फोन कॉल बंद हो गई। साइमा हिम्मत करके अपने वालिदैन से, भाइयों से ये कहती है कि मैं पसंद करती हूँ सुधीर को, शादी करना चाहती हूँ और इसी से शादी करूंगी, रिश्ता भी
آیا اور آپ لوگوں نے انکار کر دیا جھوٹ بول کے، جبکہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جھوٹ کیوں بولا؟ والد اور بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج یہ بول رہی ہو نا ہمارے سامنے، یہ آج ہے، دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بات نہ نکلے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں سدھیر سے۔ ہم تمہاری شادی اپنے خاندان میں جہاں چاہیں گے وہاں کریں گے، جہاں ہم بہتر سمجھیں گے۔ تمہاری رائے نہیں مانگی، نہ تمہاری مرضی کی شادی کی جائے گی۔ البتہ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ یہ بات یہاں ختم ہو جائے، دوبارہ نہ نکلے۔ اگر نکلی تو تم ہمیں جانتی ہو، ہمیں اور بہت سے طریقے آتے ہیں جس سے تمہیں روکا جا سکتا ہے۔ پابندیاں لگ جائیں گی، زندگی بند ہو جائے گی، لہٰذا باز آ جاؤ۔ یہ خوف زدہ ہو جاتی، کہتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے، خاموش سائڈ پہ ہو گئی۔ موقع پاتے ہی کال کرتی ہے سدھیر کو اور بتاتی ہے ساری کی ساری بات کہ یہ ہوا ہے، اور میں جانتی ہوں اپنے باپ کو اور بھائی کو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، ان کی مینٹالٹی اور طرح کی ہے۔ اگر تو شادی کرنی ہے نا تو پھر خود ہی کچھ کرنا ہوگا، پلان بنانا ہوگا۔ اور پھر پلان بناتے ہیں، اور اس پلان کے تحت سائمہ جو ہے وہ نومبر کا مہینہ 2025 میں اپنے گھر سے رات کے ٹائم غائب ہو گئی، بھاگ گئی۔ صبح ہوتے سار سیدھا عدالت گئے اور جا کر وہاں کورٹ میرج کر لی، اور پھر کورٹ میرج کرنے کے بعد سدھیر اپنی محبوبہ بیوی کو بھینس کالونی سیدھا گھر لے آیا اور والدین کو، گھر والوں کو بتایا لوگ کر لی میں نے شادی، اب یہ میری بیوی ہے، اب یہ میری محبوبہ نہیں ہے خالی۔ ساری کی ساری فیملی ہکی بکی اور اس کا منہ دیکھ رہی ہے، کہہ رہی پاگل تو نہیں تم، کتنی بڑی غلطی کر کے آئے ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ اس حرکت پہ لوگ غارت ہوتے آئے ہیں۔ سدھیر کہتا ہے جو ہونا تھا ہو گیا بھائی، میں کر آیا۔ اتنے میں چونکہ دن تو ہو چکا تھا، نکاح کر چکے، یہاں آ چکے، آلموسٹ کوئی دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ جو سائمہ کی فیملی ہے اس کو تو پتا تھا کہ یہ سدھیر کو پسند کرتی ہے اور بڑی سیریس تھی، اس کے ساتھ گھر سے غائب ہے تو یقیناً ادھر ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، پوری فیملی پہنچ جاتی ہے بھینس کالونی، اندر دروازے سے قدم ایک رکھتے ہیں، سامنے سائمہ ہے، غصے سے سائمہ کو دیکھتے ہیں اور بھاگ کے آگے باپ جا کے بازو پکڑ لیتا ہے بیٹی کی، کہتا ہے یہ تم نے جو حرکت کی ہے یہ بڑی غلط کی ہے۔ اور سامنے سدھیر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ سدھیر کو کیا کہتے ہیں سدھیر تم نے تو میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اب تمہیں میں برباد کر دوں گا کیونکہ تم نے میری عزت کو برباد کر دیا۔ آگے سے ان کو کہتا ہے باقی باتیں بات کی، بازو چھوڑو، یہ اب آپ کی بیٹی نہیں میری بیوی بھی ہے، میں نکاح کر چکا اس سے۔ یہ سننا تھا کہ باپ جو ہے وہ غصے سے آگ بگولا، مزید کہنے لگے میں گولی مار دوں گا تمہیں اگر تم ایک قدم بھی آگے آئے، اور ساتھ زبردستی سائمہ کا بازو پکڑے، گھسیٹ رہے ہیں اس کو۔ اور اس میں والدین جو ہیں سدھیر کے وہ فوراً سے آگے ہوتے ہیں، باپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے معافی بھی مانگتے ہیں، اور آگے سے کہتے ہیں کوئی غارت نہ کرنا، تھوڑا سا حوصلہ کریں، تھوڑا سا صبر کریں، غصے کو ٹھنڈا کریں۔ باپ نے کیا سننا تھا، وہ بازو پکڑ کے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ سائمہ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن باپ کا زور زیادہ تھا، یہ تو بیٹی تھی اور خوف بھی ہوتا ہے، تو سائمہ سدھیر مجھے نہیں جانا، سدھیر مجھے نہیں جانا یہی کہتی رہ گئی، لیکن باپ لے گیا۔ اب کیا ہوا، اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہاں لے جا کر سکھر میں انہوں نے اپنی بیٹی کو خوب مارا پیٹا، اتنا مارا کہ وہ خوف زدہ ہو گئی، اور پھر کہا کہ عدالت سے لینی ہے ہم نے خلا، اور خلا لے کر اس سے جان چھڑواؤ، یہ مانو گی تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گی تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ سائمہ پھر ڈر گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں۔ اس کے بعد خلا دائر کی گئی، اس خلا کا نوٹس ملا سدھیر کو، اور پیشی والے دن کمرہ عدالت میں آمنا سامنا ہوا۔ کمرہ عدالت میں سائمہ کو کھڑا کیا گیا کٹہرے میں، اور سائمہ سے پوچھا گیا اس خلا کے متعلق۔ سائمہ نے جواب یہ دیا کہ میرے والدین میری اس خلا کو زبردستی لے رہے ہیں، فائل کر رہے ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ عدالت عمر دیکھتی ہے ڈاکیومنٹس میں اور پوچھتی ہے، تو پھر عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے، یہ حکم صادر کرتی ہے لڑکی چونکہ بالغ ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے اور جانے کا حق رکھتی ہے، قانوناً اس کو الاؤ ہے، لہٰذا یہ اپنے شوہر کے ساتھ جائے۔ شوہر سائمہ کو لے کر واپس بھینس کالونی آ جاتا ہے۔ باپ اور بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے خالی ہاتھ عدالت سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس سے بڑی بدنامی ہوئی جو پہلے ہوئی تھی۔ اب جناب سدھیر کے جو پیرنٹس ہیں، والدین، یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ عدالت سے آئی ہے نا واپس تو بڑی کانفیڈنٹ اور بہت خوش بھی تھی، پورے گھر کا ہولڈ اس نے سنبھالا، دوائیوں سے لے کر
کام گھر کا، صفائی ستھرائی، ہر کام چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا خود کرنے لگی، جیسے گھر کی باقاعدہ مالکن کرتی ہے۔ سائمہ کی جو برادری ہے والدین کی جانب سے، ان کو جب پتا چلا کہ سائمہ نے ایسے کر لیا ہے تو انہوں نے سائمہ کے والدین کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا، باتیں کی، تذلیل کی، اپنی بیٹی نہیں سنبھالی گئی، یہ وہ بڑی بے عزتی کی۔ اب وہ بےزتی، وہ تانے، وہ تذلیل، دوسرا باپ کی بات نہیں مانی وہ، تیسرا ہماری عزت نکال لی گئی، تینوں چیزیں اندر ہی اندر باپ کو ٹریگر کرتی رہیں۔ انہوں نے مل کر یہ ذہن بنایا کہ سائمہ کو اور اس کے شوہر کو قتل کرنا ہے۔ پھر جناب باپ اور بھائی اس شخص کا چناؤ کرتے ہیں ان کے رشتہ داروں میں جس کا نام علی حیدر ہے، جو ان کے گھر آتا جاتا بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور ان کا اندر سے مخالف ہے، منافق آدمی ہے، یعنی گھر بھی جانا ہے، بیٹھنا بھی ہے، لیکن اندر سے ان سے نفرت کرنی ہے۔ کمر میں چھرا مارنے والی بات ہوتی ہے یہ۔ اس کا چناؤ کر کے اس سے رابطہ کرتے ہیں، ساری بات چیت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے پیسے بھی دیں گے۔ منافق بھی تھا، لالچی بھی تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بتاؤں گا۔ اب کام کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان دونوں کو قتل کرنا ہے، اگر باہر آتے جاتے سدھیر کہیں بھی مل جائے ہم مار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو اکٹھے مارنا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے، اور پیسے اس چیز کے ہیں کہ جب یہ دونوں اکٹھے نکلیں تم نے ہمیں بتانا ہے ڈریکی کے پیسے ہیں یہ جو ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو اوکے ڈن۔ 28 جنوری کو اب جب میاں بیوی آپس میں وہ بات کر رہے تھے نا کہ 2 مہینے ہو گئے آپ مجھے کہیں لے کر نہیں گئے، چلو اٹھو چلتے ہیں، نکلتے ہیں، یہ شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد کال کی سائمہ کے باپ کو، رپورٹ کی ساری کی ساری کہ اس ٹائم گھر سے نکلے گئے، رکشے کا نمبر یہ سب ڈیٹیلز تھی، اور اسی ٹائم باپ بھی پیچھے رکشے، اور موقع پاتے ہی باپ نے بائک آگے لا کر اسے بھون ڈالا۔ اب جب یہ کام ہو گیا تو یہ فرار ہو گیا تھا، راہگیروں نے دیکھا، تماشا لگ گیا، ہجوم اکٹھا ہوا، 15 کو کال کی گئی، پولیس موقع پر پہنچی، تھانے کا نام ہے سکھن، اور پھر فیملیز کو ٹریس کر کے ان کو اطلاع دی پولیس کی جانب سے، تحویل میں لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور پھر پرچہ ایک درج کیا گیا تھانہ سکھن میں 302 کا۔ اب پرچہ جب درج ہوتا ہے پھر تفتیش ہوتی ہے، تو فیملی سے پوچھا کس پر شک ہے، کیا معاملہ ہے، تو پھر فیملی نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے کورٹ میرج کی، یہ لوگ آئے تھے، یہ کچھ سب کچھ۔ پولیس نے ملزمان کو ٹریس کیا، نمبر 1 علی حیدر جس نے ریکی کی، گرفتار کیا، اگلی ریڈ کی، اور پھر پولیس نے باپ کو جنہوں نے اپنے ہاتھ سے چلائی تھیں ان کو بھی گرفتار کیا اور تفتیش کی۔ تفتیش میں انہوں نے بتایا کہ میری پوری برادری میں ناک کٹ گئی کہ تمہاری بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور تم ہاتھ ملتے رہ گئے، یعنی کوئی بھی تمہارے گھر آئے تمہاری بچی نکالے اور چلا جائے، یہ تمہاری عزت ہے۔ تو یہ چیز مجھے بہت ٹریگر کرتی تھی، میں نے یہ کام کیا ہے، اقبال جرم ہوا اور کام ختم ہوا اس کیس کا۔ فہمینہ شیخ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے، آپ سے یہ بات کرتی ہے، میسج یہ دیتی ہوں، کسی صورت جائز نہیں، غلط بات ہے۔ جس بیٹی نے یا جس بیٹے نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے 20 30 40 50 60 70 80 یا 100 سال، اس کی پسند ہونا زیادہ ضروری ہے بنسبتاً فیملی کے، رائے ہونا، اچھی بات بتانا، سپورٹ کرنا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا، ٹھیک بندہ ہے ٹھیک بندی ہے نہیں ہے یہ آپ کا فرض ہے، لیکن زبردستی حکم صادر کرنا یہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بچے باغی ہو کے کورٹ میرج کرتے ہیں، جب وہ کورٹ میرج کرتے ہیں اس سے بڑی حرکت کیا ہوتی ہے جی، غیرت پہ بات آ جاتی ہے، اور اس طرح سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہوتی ہے قتل و غارت، اور قتل و غارت ہونے کے بعد کیا ہوگا، باپ جیل میں، بیٹی قبر میں، داماد قبر میں، کیا حاصل کر لیا جی آپ نے، غیرت بچا لیا آپ نے اپنی، اب آپ کی مزید بدنامی ہے جب آپ نے سلاخوں کے پیچھے بیٹھنا ہے، یہ بے عزتی ہے۔ اور جو فیملی ممبرز پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب برادری کیا کہے گی، لو ابے نو جیل کراتی، ابا قاتل ہے، اب ڈبل باتیں کرے گی۔ تو بہتری تو یہی تھی کہ اس ٹائم شادی پر مان جاتے، کوئی اور حل نکال لیتے، 2 منٹ کا غصہ زندگی بھر کی بربادی۔ تھینک یو۔